अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये नज़र आई है कि पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद को एक बड़ा झटका मिला है। और वो झटका क्या है कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद को जो है 27 सीटों से महरूम कर दिया गया है, जिसमें ख़वातीन की नशिस्तें भी शामिल हैं और कुछ अक़लियत की सीटें भी शामिल हैं। और यही सिलसिला जो है हमें सिंध असम्बली में भी नज़र आया है। इससे पहले अगर नज़र दौड़ाई जाए तो ये नज़र आता है कि आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि इलेक्शन में धांधली हुई है, जबकि फॉर्म 45 वाले जो हैं वो बाहर हैं, जबकि फॉर्म 47 वाले जो हैं वो हमें हाउस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये मामला आता है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जहां पर अपील दायर की जाती है पेशावर हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी, लेकिन उसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह हमें अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आता है। और इसी असना में हम देखते हैं कि इलेक्शन हो जाते हैं चेयरमैन सेनेट के भी और सदारती इलेक्शन भी हो जाते हैं। उसके बाद अब इस फैसले का आना, जहां पर एक तरफ पे हुकूमत ने बजट भी पेश करना है, क्या वो बजट को आसानी से पेश कर सकेंगे? और इस वक्त जो ये फैसला आया है, जिसे वक्ती तौर पे ये बताया जा रहा है कि अपोजिशन की इसमें जीत नजर आ रही है या उनका मनपसंद फैसला किया गया है, क्या हुकूमत जो है वो इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी या इस फैसले से आइंदा आने वाले दिनों में सियासी माहौल क्या हो सकता है और क्या असरात मुरतब होंगे? अपने पैनल से जानेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद उशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, डेली बेसिस के ऊपर पॉलिटिकल हैपनिंग्स जो हैं वो हो रही हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी हो रही हैं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब मखसूस नशिस्तों की बात की थी तो तब मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई इतना ख़ास हमें अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आया था। आज जो सिलसिला पंजाब में हुआ है और सिंध असम्बली में हुआ है, आप इस सिलसिले को किस तरह से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि इससे फ़ायदा किसको होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखें, ये मखसूस नशिस्तों वाला जो इशू है, आज आप देखें कि इसके अंदर मैं समझता हूँ कुछ गलतियाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से थी जी, कुछ ढिटाई हुकूमत की जानिब से थी, जिसमें मेन किरदार इलेक्शन कमीशन ने अदा किया। क्योंकि इन्होंने जो तरीक़ाकार था एक आइनी, शायद इन्होंने उसको फुलफ़िल नहीं किया था। और हुकूमती जो जमातें थी उनको ये लालच था कि ये सीटें सारी हमारे पास ही आ जाएँ, क्योंकि पहले ही उन पर एक इल्ज़ाम था कि फार्म 45 को उन्होंने हवा में उड़ा के तो फार्म 47 के तहत हुकूमतें बनाई और इसी वजह से ये मामला अदालतों में गया। अब अदालत के अंदर जब ये मामला जाता है, लेकिन जो असल काम थे, जो इन सीटों का जो असरात जहाँ पे मुरतब होना, जो इम्पैक्ट आना था, वो तो हो चुका है। बिल्कुल। सदारती इंतखाब हो गया जी, हुआ। आपका सेनेट का इंतखाब हो गया। अगर ये सीटें उस वक्त रोकी जाती तो शायद उन इंतखाबात के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ता। सेनेट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें बढ़ सकती थी, वो ख़त्म, वो उनको नहीं मिली। क्या अब ये सीटें सुप्रीम कोर्ट के, अभी तो खैर ये ख़त्म नहीं की, मुअत्तल की गई हैं हतमी फैसले तक। क्या अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अगर PTI को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को लुटा देती है, उनको मिल भी जाती है, क्या सदारती इंतखाब कलअदम किया जाएगा, उसको दोबारा करवाया जाएगा? या क्या सेनेट का इंतखाब उसको कलअदम करके दोबारा कराया जाएगा? बिल्कुल नहीं कराया जाएगा। लिहाजा अब सीटें मिलने से या हुकूमती इत्तेहाद के जाने से मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसा ख़ास फ़र्क पड़ेगा। हाँ, सिर्फ एक फ़र्क पड़ेगा, कौमी असम्बली के अंदर 2/3 जो अक्सरियत थी वो ख़त्म हो जाएगी, सादा अक्सरियत पे आ जाएंगे। क्योंकि इस वक्त गालबन 224 या 25 के करीब है हुकूमती पार्टियों के पास सीटें, वो 203 रह जाएंगी। तो वो 2/3 अक्सरियत वाला वो एक मामला ख़त्म होगा, लेकिन ओवरऑल हुकूमत की फॉर्मेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह सूबों के अंदर अब आप देखें ना कि सूबों के अंदर जो हुकूमतें बनी हैं वो सारे सूबों के अंदर बड़ी वाज़ेह बरतरी से हुकूमतें तश्कील पाई हैं। उसमें सीटें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होने से किसी भी सूबे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो असल बात यह है कि जब ये गैर आइनी काम, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जब ये काम किया जा रहा था उस वक़्त अदारों ने क्यों नहीं अपना किरदार अदा किया? उस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन को ऐसा काम कर रहा था जिसके ऊपर आइनी सवालात उठ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त मुतहर्रिक होना चाहिए था कि ताकि उसी वक्त उसको बर वक्त रोका जा सके। लेकिन अब तो सारे काम हो चुके हैं, अब जो काम जिनको फ़ायदा पहुंचा है उनको रिवर्स किया नहीं जा सकता। अब ये सीटें दे के आप ना किसी को खुश कर सकते हैं और किसी से छीन के ना उसको नाराज़ कर सकते हैं, क्योंकि ना पंजाब की हुकूमत के ऊपर 27 सीटें अब पंजाब की कम हो जाएं। अगर फ़र्ज़ करें ये अभी मुअत्तल हुई हैं, ये कलअदम भी हो जाती हैं, जिसमें 24 ख़वातीन की हैं, 3 अक़लीती हैं, उससे पंजाब हुकूमत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा?
کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ حکومت کو کوئی کسی قسم کے کوئی خطرات نہیں ہے. جی. اسی طرح سندھ حکومت ہے، 3 سیٹیں وہاں سے کم ہوتی ہیں، جی. سندھ حکومت کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑنا. ٹھیک. تو یہ جو اتنی تاخیر سے جو کام ہو رہا ہے، یہ اگر بر وقت کیا جاتا تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. ٹھیک ہے. نوشاد صاحب، کہاوت ہے دیر آئے درست آئے، کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہاوت بالکل درست بیٹھتی ہے، نہیں بیٹھتی ہے؟ اینڈ سیکنڈلی جو بات کی جا رہی ہے، جیسے اعظم صاحب نے کہا کہ جب ضرورت تھی جو بڑے فیصلے کرنے تھے اس وقت جب یہ کام نہیں کیا گیا تو اب گورنمنٹ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے وہ اسمبلیز کی نشستیں چلی جائیں، ان کو معطل کر دیا جائے یا اس کو جس طرح سے بھی ٹریٹ کیا جائے. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آیت والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ٹھیک. درست کی تو بعد میں ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس وقت بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. مثال کے طور پہ پریزیڈنشل الیکشن میں جو ووٹوں کا ڈفرنس ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے. اس لیے مخصوص نشستوں کے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. صدر صاحب کے جو زرداری صاحب صدر بنے ان کے الیکشن پہ، اسی طرح سے سینٹ میں بھی آدھ و آدھ کا ہی تقریباً فرق تھا. سو اس لیے چیئرمین سینٹ کے الیکشن پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. بالکل اسی طرح اب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت کی تشکیل میں بھی، حکومت کی قانون سازی میں بھی. ہاں فرق پڑتا ہے ایک چیز کے اوپر، وہ ہے کہ آپ آئینی ترامیم جب کرنا چاہتے ہیں کوئی، جہاں آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، وہاں فی الوقت فار دا ٹائم بینگ جس کو کہنا چاہیے، آپ اس کو انٹرم آرڈر کہیں یا کچھ بھی کہیں، یہ آرڈر کا حصہ یہ بنایا گیا. اصل میں پشاور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے معطل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب معطل کرنے کے ساتھ ایک بائنڈنگ یہ ہے کہ آپ جو مخصوص نشستیں اضافی وہ نہیں، جو ان کی نشستیں بنتی تھیں جو بعد میں سنی اتحاد کونسل کی ڈیوائیڈ کی گئی دوسری پارٹیوں کو، ان کے جو سلیکٹ ہوئے لوگ ہیں، جو جن کو آپ نے سلیکٹ کروایا، ان کو آپ ابھی اجلاس میں نہیں بیٹھنے دے سکتے اور حتمی فیصلہ آنے تک وہ معطل ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ میں جب اس چیز کو سوچتا ہوں، آپ اگر بہت گہرائی میں جا کے اس بات کو کرنے کی کوشش کریں تو اس کا فائدہ ان لوگوں کو یا ان طاقتوں کو ضرور ہو سکتا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ آئین میں کسی قسم کی ترمیم نہ ہو سکے. یہ ان کو صرف اس کا فائدہ ہوگا. اور دوسرا، یہ جو چوئی صاحب کی پسندیدہ ریموٹ کنٹرول پارٹیوں کی بات کرتے ہیں نا، میں تو پتہ نہیں میرے منہ میں ایسا مجھے لفظ چوئی صاحب نے دیا ہے کہ وہ میں اب انہیں ریموٹ کنٹرول پارٹیاں ہی کہتا ہوں، حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے لیکن منہ سے نکل جاتا ہے. تو وہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں جو مختلف اوقات میں آپ کو بلیک میلنگ کرتی ہیں، جس کے بارے میں ہمارے بانی تحریک جو تحریک انصاف کے بانی تھے وہ کہا کرتے ہوتے تھے کہ انہوں نے بڑی مصیبت ڈالی ہوئی ہے، یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے بڑی پرابلمٹک ہوتی ہے. وہ جو جماعتیں ہیں وہ یہ جو مخصوص نشستیں ملنے کے بعد جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ تھوڑا ایز ڈاؤن ہو گئی تھی، یعنی ان کی بلیک میلنگ کا عنصر کم ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں سے جو نشستیں ان کے پاس تھی اس کی وجہ سے ان کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی. اور ایک وقت آیا تھا کہ وہ ان کے مطالبات جو بھی تھے وہ اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی رہ گئے تھے، یعنی اس کے اندر کوئی جان نہیں رہی تھی. میں نام کسی پارٹی کا نہیں لینا چاہ رہا. اب معاملہ یہ دیکھیے، معاملہ ہے کیا. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ سنی اتحاد نے غلطیاں کی. ٹھیک ہے. شاید میں بھی اسی چیز کا قائل تھا کہ دے دینی چاہیے جب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گورنمنٹ فارمیشن پہ یا اس پہ نہیں، لیکن اصل میں میری خواہش ایک علیحدہ بات ہے، یا عام تاثر یا پبلک کی خواہش علیحدہ، لیکن ہر آئینی ادارہ اور قانونی جو کام ہے وہ آئینی اور قانونی طریقے سے ہی ہو سکتا ہے. جب آپ اس سے ہٹتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے، کیونکہ ادروائز بھی اس کے خلاف ریٹ پٹیشن ہو سکتی ہے، وہ کہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی اب جو سچویشن ہے الیکشن کمیشن نے اس بات کا جواب دینا ہے، کیونکہ یہ تو بات درست ہے کہ بھئی سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں ملی، لیکن یہ دوسری جماعتوں کو کیسے ملی، یہ اب انہوں نے اپنا جو بھی فارمولا بنا کے انہوں نے دیا تھا جس پہ انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی آپ پہلے اس کو کریں گے، بعد میں آپ سے تفصیلی 3 جون کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ شروع ہوگی. اب وہ جو بھی اس کا فیصلہ آئے گا، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، جو بھی فیصلہ عدالت مناسب سمجھے گی وہ کرے گی. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے گورنمنٹ فارم ہو چکی، آئینی ادارے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، نہ صدارتی انتخاب میں اس کو کوئی فرق تھا، نہ اس کا کوئی فرق تھا سینٹ چیئرمین شپ میں کا اس کے اوپر کوئی امپیکٹ تھا، لیجسلیشن پہ بھی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے جو عام لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے. اس کا امپیکٹ صرف آئینی ترمیم سے متعلق ہے.
کہ اس میں آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے اور وہ حکومت کو مضبوط بناتی ہے. اگر وہ آپ کے پاس نہ ہو تو حکومت کمزور ہوتی ہے. اور دوسرا جو اسپیکٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ چھوٹی جماعتوں کی بلیک میلنگ والا معاملہ یہ نہیں ہوں گی تو ان کی پاور تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے, ان کو ذرا تھوڑا سا زیادہ ان کے ہاتھ میں کنٹرول آ جاتا ہے. یہ کم یہ ہوں گی تو ان کے ہاتھ میں کنٹرول. لیکن چونکہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے آج جب یہ آرگومنٹ کیا انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا, ہمیں بتائیں آئین میں کیا درج ہے, یعنی آئین کیا کہتا ہے, آئین کی منشا کیا ہے, اس کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا. دینا چاہیے بس. اعظم صاحب, ایک طرف پہ بات کی جا رہی ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے جو ہے ایک پرابلم درپیش ہو سکتی ہے, ورنہ اس سے گورنمنٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑ سکتا, جیسے آپ نے بھی کہا, نشاط صاحب نے بھی کہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے حکومتی اتحاد کے خلاف تو کیا گورنمنٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو کورٹ میں چیلنج کرے گی, نہیں کرے گی؟ آپ اسے کس پوزیشن پر دیکھتے ہیں؟ اور جن جماعتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, نشاط صاحب نے جیسے کہا ہے کہ پھر وہ تھوڑی اسٹرانگ پوزیشن میں نظر آتی ہیں, تو وہ گورنمنٹ کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہیں؟ اچھا, نشاط صاحب نے کوٹ اینڈ کوٹ چیزیں بتا دی ہیں آپ کو. وہ جو انہوں نے اشارہ دیا ہے نا آئینی ترامیم والا, بیسیکلی یہ سارا کچھ سپریم کورٹ کے ادھر ارد گرد ہی گھومے گا اور وہیں پہ سارا انیشیٹو ہے, وہیں پہ اس کے جو بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں ادھر ہی جڑی ہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ حکومت اپیل میں جاتی ہے یا نہیں جاتی. اوبیسلی حکومت جائے گی اپیل میں. اگر حکومت کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو حکومت اپنا قانونی حق تو استعمال کرے گی. آگے وہ عدالت کی صوابدید ہے کہ وہ جو آئینی طور پر بہتر سمجھے گی عدالت وہ فیصلہ دے گی. اور اپیل کرنا ان کا حق بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں فرض بھی ہے. جب آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ سیاست کر رہے ہیں, تو ایک دوسری پارٹی اگر سیٹیں جس طرح انہوں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ آپ نے ہماری سیٹیں چھینی ہیں, اسی طرح حکومت کے پاس اگر خلاف فیصلہ آتا ہے ان کے پاس وہی حق ہے, وہ بھی عدالت میں اپیل دائر کریں گے کہ یہ ہمارا حق بنتا تھا. اصل چیز آ جاتی ہے الیکشن کمیشن کی تقسیم, کہ الیکشن کمیشن نے کس آئین یا کس فارمولے کے تحت ان کو اگر نہیں دی تو حکومتی جو جماعتیں ہیں ان کے حوالے کر دی. یہ اصل پوائنٹ ہے جس کے اوپر بحث بھی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر. اب آ جاتے ہیں ریموٹ کنٹرول پارٹیاں. تمام جماعتوں کے سربراہ, یہ نہیں کہ کسی ایک کا, یہ عمران خان کی بات نہیں ہے, میاں نواز شریف بھی اور زرداری صاحب بھی, تمام پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں تو ہم بلیک میلنگ سے بچیں, ہمیں حکومت ایسی ملے جس کے اندر بلیک میلنگ نہ ہو. مجھے 2013 کے انتخاب کا وہ دن یاد ہے جب الیکشن کا رزلٹ آنا تھا, تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے مال ٹاؤن میں ٹیرس پہ کھڑے ہو کے ایک وکٹری سپیچ کی, بلکہ وکٹری سپیچ نہیں تھی, رزلٹ ابھی شروع ہوئے تھے تو میاں صاحب نے ایک سپیچ کی تھی. اس میں میاں صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے 2/3 اکثریت چاہیے, مجھے چھوٹی جماعتوں کی بلیک میلنگ نہیں چاہیے. اب وہ مجھے نہیں پتا کس کو مخاطب کر رہے تھے, لیکن انہوں نے یہ خطاب کیا تھا. وہی بات عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں, اور یہ حقیقت بھی ہے. اگر ان کو ریموٹ کنٹرول کہا جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ ہوتی ہیں وہ جماعتیں, تو ان کو کہا جاتا ہے نا. تو لہٰذا اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو آئینی معاملات تھے ان کو اگر آئین کے مطابق ہی چلایا جاتا, اس پہ آئینی سوالات نہ کھڑے ہوتے کہ وہ عدالتوں میں جاتے, عدالتوں میں جانے کی نوبت پیش نہیں آنی چاہیے تھا. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ الیکشن کے اندر ایک تو شفافیت قائم رکھتا, وہ اس نے شفافیت قائم نہیں رکھی. آپ کے الیکشن جو ہیں اس وقت متنازع ترین الیکشن بنے ہوئے ہیں, پورے پاکستان کی جماعتیں کیا تو امیدوار کیا سارے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو سیٹوں کی بندر بانٹ کی, اب وہ سپریم کورٹ پاکستان کا سب سے ہائیسٹ فورم ہے, وہ وہاں پہ وہ معاملہ چلا گیا. اگر یہ معاملہ وہاں پہ اس کی الیکشن کمیشن کی کوئی غفلت یا بدنیتی اس میں ثابت ہوتی ہے ان کی تقسیم میں, تو پھر اس کا کون جواب دے ہوگا, کون ذمہ دار ہوگا. اب سینٹ میں جس طرح نشاط صاحب نے کہا, یہ حقیقت ہے کہ نہ صدارتی انتخاب پہ فرق پڑنا تھا نہ چیئرمین سینٹ پہ, لیکن فرق ایک ضرور پڑنا تھا. پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو سینٹ کے اندر جو سیٹیں ملنی تھی وہ اس سے محروم ہو گئے. بالکل, وہ صرف اسمبلیوں میں محروم نہیں ہوئے, وہ سینٹ کی سیٹوں سے محروم ہوئے, کیونکہ سینٹ کی فارمیشن اور ہے, سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کار اور ہے. آدھا سینٹ ہر 3 سال بعد انتخاب ہوتا ہے اس کا. اب یہ جو ٹینیور جا رہا ہے اس کے اندر تو وہ اقلیت میں چلے گئے نا, تو وہ ایک نقصان تو انہیں پہنچا. اور اگر یہ واقعی یہ ثابت ہو جائے کہ الیکشن کمیشن نے غلط کیا ہے تو اس نقصان کا دعویٰ کون کرے گا؟ جناب, جس نقصان کی بات کی جا رہی ہے, اور جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب آئین کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا, تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے نشاط صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے تقسیم کی گئی یا جس طرح سے فیصلے کیے گئے ہیں,
کیا الیکشن کمیشن آئین پاکستان سے اتنا ناواقف رہا، یا جو اگر کہ یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں جو فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت، تو الیکشن کمیشن کے خلاف آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کارروائی کی جائے گی، یا وہاں پہ کیا ترامیم ہونی چاہیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن کو اتنا ناواقف ہے آئین سے. یقیناً وہاں پر بھی جنہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا ان کے پیش نظر یا مد نظر کوئی چیز ضرور ہوگی، اور اگر فرض کیجئے کہ آئین میں یہ ممکن نہ ہوتا پھر شاید وہ یہ کام نہ کرتے. کہیں نہ کہیں اس کی گنجائش ہے کہ آپ اپنی وہ کام کر سکتے ہیں جس کی گنجائش کہیں موجود ہو. دیکھیں بہت سی جگہوں پہ یہ معاملہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض فیصلے ایسے ہیں. یہ جو سی ایم شپ کا فیصلہ آپ کو یاد ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو الیکشنز کا معاملہ تھا، اس کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہیں. کچھ چیزوں کی تشریحات نہیں ہوئی ہوتی، اور الیکشن آئین بعض جگہ پہ ڈورمنٹ ہوتا ہے، یا بعض جگہ پہ وہ اس کو ایکسپلینیٹری نہیں ہوتا اتنا. تو اور ایسی صورتحال کبھی پیش بھی نہیں آئی. جب چونکہ پیش نہیں آئی تو اس لیے پہلی دفعہ وہ ہونا ہے تو یہی چیز طے کرنی ہے آئین نے، آئین کی منشا کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے اسی کے مطابق اس کی تشریح کرنی ہے. لیکن جب ادارے کام کرتے ہیں تو وہ یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی اس کا جسے کہتے ہیں کہ کوئی طریقہ کار موجود ہوتا ہے جس کے تحت وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں. اب فیصلہ وہ جس بھی لاجک کے تحت کیا گیا، سپریم کورٹ اس کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی، یہ ان ججز کا معاملہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ آئین کی یہ تشریح جو ان کے دماغ میں ہے یا انہوں نے سوچ کے کی ہے کیا وہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی. پھر اس کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ بھی ہوتا ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس تشریح سے کسی اور جو آئینی شک کی تشریح میں فرق نہ آ جائے، کیونکہ پھر اور زیادہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، وہ دیکھی جائیں گی، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. فیصلہ جو بھی آئے گا، الیکشن کمیشن جو بھی فیصلے کرتا ہے، چونکہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے، کسی اس طرح سے تو آپ اس کا کان نہیں مروڑ سکتے یا اس کا کان نہیں پکڑ سکتے جس طرح سے ادروائز کسی ادارے کا آپ پکڑ سکتے ہیں. مطلب الیکشن کمیشن سے غلطیاں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی بھی ادارہ غلطی کر سکتا ہے، یہ نہیں بات. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی نہیں ہو سکتی کسی سے. بھائی اگر فرض کریں کہ وہ فیصلہ ان کے فیصلے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے برخلاف ہوا تو یہی کہا جائے گا نا کہ انہوں نے غلطی کی ہے. تو اگر ان کے حق میں ہوا تو انہوں نے کہا جائے ٹھیک کیا. سو اس لیے یہ تو ہوتا ہے. جنہوں نے فیصلے وہ سی ایم شپ والے ووٹوں والی بات کی تھی، پھر اس کے بعد وہ ووٹ کاؤنٹ ہوئے، پھر وہ نہیں کاؤنٹ ہوئے، پھر ان کی رکنیت ختم، یہ ساری جو بحث تھی اس کے اندر وہ کام چونکہ پہلے کبھی ہوئے نہیں تھے. تو جب ہوئے تو اس کے اندر کسی کو اس سے اختلاف ہوا، کسی نے کہا یہ غلط ہوا، کسی نے کہا یہ ٹھیک ہوا. تو بیسکلی وہ غلط تھا یا ٹھیک تھا، کسی کی نظر میں کیا تھا یہ میٹر نہیں کرتا. سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ آئین یہ کہتا ہے، آئین کی منشا چونکہ یہ ہے اس لیے یہ تشریح ہے اس کی. بس وہ جو بھی کہیں گے اس حساب سے ان کو تسلیم کرنا پڑے گا، آئینی ادارے کو تسلیم. اب دیکھیے نا، بائنڈنگ صرف اتنی تھی کہ جی یہ اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتے، تو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ان کو اجلاس میں نہیں آنے دیا، ان کی رکنیت معطل کرنی پڑی، کیونکہ یہ ایک آئینی تقاضا. اگر وہ اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر پرابلم شروع ہوں گے، پھر وہ آئے گی، وہ نہیں کیا جا سکتا آئینی اداروں کے درمیان. جیسے ہم بات کریں الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو آپ یہ بتائیے اعظم صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جیسے ابھی نشاط صاحب نے بات کی کہ آبویس ہی بات ہے کہ وہ آئین پاکستان سے واقف ہیں. جب بھی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، کوئی قانون سازی کی جاتی ہے تو اس کے ملحوظ خاطر یا اس میں رہ کر کی جاتی ہے. آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سیکنڈلی، اس وقت بجٹ بھی آنے جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بجٹ بنانے میں یا بجٹ کو پیش کرنے میں کسی مشکلات کا سامنا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، ایزیلی کر لیں گے؟ اچھا جی، الیکشن کمیشن آئین سے بہت اچھی طرح واقف ہے جی. پوری قوم نے دیکھا ہے ان کی آئین سے واقفیت جی. جس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. الیکشن کمیشن نے 2 صوبوں کے انتخاب کروانے تھے، پنجاب اور کے پی کا جی. اور اس میں بھی آئین کو جس طریقے سے انہوں نے کھلواڑ کیا وہ بھی قوم نے دیکھا. قومی اسمبلی کا انتخاب کروانا تھا، اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا. اور اس کے نتیجے میں نگران حکومتوں کا جو ٹرنیور لمبا ہوا اور انہوں نے جو گل کھلائے وہ پوری قوم آج بھی دیکھ رہی ہے جی. اور اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے. اس کے بعد اس کا ایک ہی کام تھا شفاف الیکشن کرانا، اور جتنے شفاف الیکشن یہ 2024 کے ہوئے ہیں وہ بھی پوری قوم نے دیکھ لیے ہیں. تو لہٰذا آئین سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں وہ، اور وہ جو آئینی کام کر رہے ہیں ایک ٹائم آئے گا ہر اس آئینی کام جو انہوں نے کیا ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آئین کے ساتھ جب بھی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ ماضی کے اگر تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں تو جس نے چھیڑ چھاڑ کیا اس کو بھگتنا ضرور پڑا ہے، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، لیکن فیس کرنا پڑا ہے. جنرل مشرف صاحب اس کی حالیہ کا ایگزامپل وہ آپ نے دیکھا ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں بجٹ کی طرف. دیکھیں بجٹ کے اوپر ان سیٹوں سے فرق نہیں پڑتا. بجٹ کے اندر فرق پڑتا ہے آپ کی پاکستان کی جو اکانومی کی اصل صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ہمارے جو چیلنجز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بجٹ بنانا ہے.
اور یہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے یہ ایک مشکل بجٹ ہوگا، یہ ایک انتہائی مشکل، اور قوم کو ایک دفعہ پھر بہت سارے جو ہے نا تکلیفیں اور پریشانیاں اس بجٹ کے بعد پھر سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے پاس کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس آنے کا انکم کے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جانے کے ذریعے آپ اس کا کیا متبادل ہے، اس قوم کو نچوڑے جتنا زیادہ نچوڑ سکتے ہیں۔ اب قوم کو آپ نے ہڈیوں میں سے گودا تک نچوڑ لیا ہے، آپ کے پاس اگر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ بجلی کا ہر دوسرے دن اس کا ٹیرف بڑھا رہے ہیں، آپ گیس کا ٹیرف آپ وہاں آسمان پہ لے گئے ہو، پیٹرول آپ نے اتنا مہنگا کر دیا ہے، عام آدمی کی زندگی ہے جیرن ہو چکی ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے جی کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں، بھئی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز اپنی جگہ پہ، آپ حکومت میں ہیں، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو بلو پاورٹی لوگ ہیں آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کے کم از کم حقوق کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ بھی بنانا ہے اور معیشت کو بھی چلانا ہے۔ قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ سر پہلے ٹاپک کو آپ کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف پہ یہ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ چل رہا ہے آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے؟ دیکھیے میں تو آپ کو بتایا کہ مخصوص نشستوں کا پہلے بھی فرق نہیں پڑتا تھا، اب بھی نہیں پڑتا تھا، نہ اس کا بجٹ پہ کوئی سچ امپیکٹ آئے گا، کیونکہ بجٹ آپ کی آئینی کمپلشن ہے، وہ آپ نے پوری کرنی۔ ہاں بجٹ بنانا، اس میں عوام کو ریلیف دینا، یہ وہ چیلنج ہے جو حکومت کے سامنے کھڑا ہے، کیونکہ ابھی آپ سن رہے ہیں کہ بڑی بورونگ ہو چکی ہے اس وقت جو ہائیسٹ اپنے اس ٹینیور کی، تو اس صورت میں آئی ایم ایف کی شرائط کے ساتھ دونوں تینوں چیزوں کو میٹ جو اینڈ ہیں وہ میٹ کرنے ہیں، اور وہ بڑا جسے کہتے ہیں ہرکولیس یا اپ ہل ٹاسک ہے، لیکن اس کے اگینسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی میں بھی کمی آنی شروع ہوئی ہے، وہ 17% تک آئی ہے، روٹی میں بھی آٹے کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے تو روٹی کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں، گاڑی کی قیمتیں بھی بہت تیزی سے گر رہی ہیں، دوسری چیزوں میں ہو رہی، یہ بیسکلی یہ وہ سارا کچھ ہے جس سے تھوڑا سا آپ کو ایز ڈاؤن ضرور ہوگا، لیکن جو یوٹیلیٹی کا معاملہ ہے، یوٹیلیٹی بل جس کی طرف صاحب نے اشارہ کیا ہے، وہ بڑا اہم پارٹ ہے۔ اگر وہاں پہ حکومت جو ہے وہ کنٹرول نہیں کرتی یا اس کو نہیں کر پاتی، مینج نہیں کرتی، عام آدمی کو ریلیف نہیں دے، تو پھر اس کے لیے بہت مشکل ہوگی، کیونکہ بجٹ کے بعد لوگوں کے لیے مسائل بہت بڑھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ کس طرح سے رہیں گی، ایک عام آدمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بجٹ کو کس طرح سے سیٹ کیا جائے گا، اور دوسری طرف پہ جہاں پہ مخصوص نشستوں کی بات کی جا رہی ہے اب یہ فیصلہ ہی بتائے گا سپریم کورٹ کا کہ آیا وہ معطل ہو جاتی ہیں یا اس کے بعد کیا حکمت عملی ہوگی۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں نیب کے قوانین میں ترامیم کے حوالے سے۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ نیب کو استعمال کیا جاتا رہا، اور بلکہ الزام بھی لگایا جاتا رہا مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے جب وہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے کہ حکومت نے ہمیشہ سے نیب کو جو ہے وہ اپنی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی رہی ہے۔ ایسے ہی کچھ بیانات جو ہیں وہ ملک کے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب نے بھی دیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہر دور میں یہ بات کی جاتی رہی لیکن ترامیم نہیں ہو سکی، اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ نیب کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے۔ کچھ ایسی باتیں بھی سننے کو سامنے آئی تھی۔ اسی سلسلے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسپیکر اسمبلی جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے چیئرمین نیب کے ساتھ، اور کچھ ایس او پیز کو متعارف بھی کروایا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل شخصیت کے اوپر کوئی بھی الزام نہیں لگا سکتے جب تک کہ تفتیش نہیں ہو جاتی، میڈیا پہ بات نہیں کی جائے گی، اور اگر ایسا کچھ کیا جائے گا تو اس افسر کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی اور جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کچھ روز پہلے لاہور میں وکلاء نے ایک احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے ملحوظ خاطر یا اس کے پیش نظر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پولیس نے کارروائی کی، احتجاج کرنے والوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور زخمی بھی کیا گیا۔ آخر بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور یہ جو پنجاب پولیس کی جانب سے جو رویہ اختیار کیا گیا کیا یہ درست تھا یا غلط تھا؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کچھ ججز کے خط کے معاملے کے حوالے سے کہ جہاں پر یہ کیس جو ہے اس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو پینل کی طرف بڑھتے ہیں، وہ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اعظم صاحب، نیب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے حوالے سے کافی الزام جو ہیں وہ لگتے رہے ہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی نے اس پہ الزام لگایا ہے۔ آج جو ایک نئی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ نئے ایس او پیز متعارف کروائے جا رہے ہیں، آپ ان ایس او پیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ احتساب کا قانون جب پاکستان بنا تھا جی، اس وقت بنیادی طور پر بنایا ہی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے گیا تھا اس کو، جی، جبکہ نشاط صاحب بار بار کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سے ادارے موجود ہیں ہمارے پاس ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، جی، لیکن جب نیب احتساب بیورو بنایا گیا سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا، سیف الرحمان صاحب اس کے سربراہ تھے، اور پیپلز پارٹی آج تک اس پہ چیختی ہے کہ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو مقدمات بنے تھے وہ اسی احتساب بیورو، وہ احتساب کا جو بیورو تھا یا کیا تھا اس نے بنائے تھے۔ جب آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے
اور ان کی زبان کٹ آیا تھا اور تشدد کیا گیا تھا، یہ اس دور کی بات. اس کے بعد مشرف دور میں اس کو ریفائن کر کے نیب کا نام نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس کو بنایا گیا. اور مشرف دور میں بنا ہوا نیب، اس کے اوپر بھی آج تک یہی الزامات ہیں کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ہے. جب 2008 سے لے کر 2013 تک کی حکومت تھی جس میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار تھی، اس وقت مجھے یاد ہے آصف علی زرداری صاحب نے دعوت دی تھی میاں نواز شریف صاحب کو کہ آئے ہم مل کے نیب کو ختم کریں. تو میاں صاحب اس وقت نہیں مانے تھے. جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے اس کے بعد میاں صاحب اقتدار میں آ جاتے ہیں، نیب ایز اٹ از چلتی رہتی ہے. اور جو اپوزیشن ہے وہ اس وقت نیب کو کرٹیسائز کرتی ہیں، حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے. تمام اپوزیشن پارٹیاں یہی الزام لگاتی ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی نیب کو اسٹرینتھن کرتی ہے، اس کو ختم کرنے کی طرف نہیں جاتی. آج نیب کے عملاً جو ہے نا دانت کھٹے کر دیے گئے ہیں. اب نیب ایک وہ اژدہا ہے جو دیکھنے میں بڑا خوفناک ہے، لیکن وہ صرف اس کی شوکر رہ گئی ہے، اس کا ڈنگ ختم ہو گیا ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اب نیب نہ بیوروکریٹس کو پکڑ سکتا ہے، کیونکہ بیوروکریٹس کو پکڑنے کے لیے لمبے چوڑے رولز بنا دیے گئے ہیں. اب پارلیمنٹ کے اندر جو اس وقت بحث ہو رہی ہے نیب کے ترمیمی بل کے اوپر، اب نیب سیاستدان کو بھی نہیں پکڑ سکتا. اور نیب اس میں ایک یہ بھی شک ہے کہ اگر نیب نے کسی ایک بندے کو، کسی پولیٹیشین کو یا کسی بیوروکریٹ کو اس کے خلاف ایک انکوائری شروع کر دی، جب تک وہ ریفرنس فائل نہیں ہوگا اس کو آپ ایکسپوز نہیں کر سکتے، میڈیا تک نہیں وہ بات جا سکتی. اگر میڈیا تک وہ بات چلی جاتی ہے اس بندے کے حوالے سے تو جو آئی او اے انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ سزا کا حقدار ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ نیب کا خوف نیب کے اپنے اہلکاروں کو، سیاستدانوں اور بیوروکریٹ سے زیادہ ان کو خود ہے کہ ہم خود پھنسیں گے. لہٰذا اس قسم کے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ادارے بنانے ہیں، یہ ان سے بہتر ہے کہ آپ اپنے جو پرانے ادارے ہیں ان کو اسٹرینتھن کر لیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے ادارے ہیں ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن، ان میں یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے جو بتا رہا ہوں، جو کرپٹ ترین آفیسر پولیس میں یا دیگر اداروں میں، ان کو ڈھونڈ کے ان اداروں میں لایا جاتا تھا کہ آپ کرپشن کو کنٹرول کریں. اب یہ فارمولہ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ جنہوں نے خود لوٹ مار کے ہم باہر کھڑے کیے ہو وہ وہاں بیٹھ کے تو کیسے کرپشن کنٹرول کریں گے. لہذا آپ کو ضرورت ہے ان اداروں کو بہتر کرنے کی، ان کے اندر کرپشن کا خاتمہ کریں، ان کو اسٹرینتھن کریں، اور جو ان کے پاس اختیارات ہیں وہ ان اختیارات کے مطابق کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کریں، تاکہ آپ کو یہ نیب شیب اس قسم کے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ادارے جو ہیں ان کی ضرورت پیش نہ آئے. کیونکہ اگر ان اداروں نے کوئی پرفارم نہیں کرنا، کوئی لوٹی ہوئی رقم ریکور نہیں کرنی، تو پھر تو وہ بوجھ ہے قوم کے اوپر. تو ہم تو بوجھ نہیں افورڈ کر رہے ہیں، ہم تو پہلے بوجھ اتار رہے ہیں، پی آئی اے کا بوجھ اتار رہے ہیں، اسٹیل مل کا بوجھ اتار رہے ہیں. تو لہٰذا اس قسم کے اداروں کا بوجھ بھی ختم کریں اور جو پرانے ادارے ہیں ان کو اسٹرینتھن کر لیں آپ. ٹھیک ہو گیا. جیسے بات کی اعظم صاحب نے کہ جی پرانے اداروں کو جو ہے ان کو اتنا طاقتور بنا دیا جائے کہ مزید نئے ادارے بنانے کی ضرورت پیش نہ آئے. جو نئے ایس او پیز متعارف کروائے گئے ہیں نیب کے قوانین کو لے کر، آپ انہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پر جائز بھی کچھ معاملات ہوں گے جن کے اوپر کارروائی کرنی ہوگی، تو کیا نیب کا کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ اس طرح سے کارروائی کر سکے گا، یا یہ قانون جو بنایا جا رہا ہے، کچھ ایس او پیز لائے جا رہے ہیں، اس میں کوئی پرابلم تو کریٹ نہیں ہوگی اس کے لیے؟ چوہدری صاحب نے چونکہ ایف آئی اے کا ذکر کیا، میں تھوڑا احتساب جو نواز شریف نے بنایا تھا جس کے اوپر بہت انگلیاں اٹھتی ہیں اور اس کو تسلیم بھی نہیں کیا جاتا. سیف الرحمان صاحب پہ آج بھی آرگیومنٹ ہوتا ہے، وہ درست ہے یا غلط ہے یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے رحمان ملک صاحب ڈی جی ایف آئی اے ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی. وہ جو رپورٹ تیار کی تھی ان کی بنیاد پر نواز شریف وغیرہ پہ کچھ کیسز بنائے گئے تھے. وہ جو کیسز تھے نا وہ یہاں عدالتوں سے وہ ختم ہو گئے کیسز. یہ جب پاناما آیا نا، اس کے اندر وہی فائلیں جھاڑ پوچھ کے ہمارے صافی بھائی نے نا وہ ڈالروں میں آگے پہنچا دی. تو پاناما کی بہت ساری جو بیس تھی، جو کیسوں کی تھی، وہ اس پہ بنیاد کرتی تھی ایکچولی رحمان ملک صاحب کی رپورٹ کے اوپر ایف آئی اے. یہ صرف میں وہ اس پرسپیکٹو بتا رہا ہوں کہ ایف آئی اے جب تھی تب بھی یہ پرابلم تھا، احتساب کمیشن بنا تو بھی وہ پولیٹیکل انجینئرنگ تھی. اچھا، اس کے بعد مشرف صاحب کا جب شروع میں نیب آیا تو بہت ایکسپیکٹیشنز تھیں، لیکن مجھے مشرف صاحب کے دور میں بھی اگر کوئی اس کو بتا سکتا ہے تو اس طرح کی کوئی کارکردگی، قابل ذکر کارکردگی مجھے پورے مشرف دور میں بھی نیب کی نظر نہیں آئی، سوائے اس کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے.
اس کے بعد کے ادوار جو ہیں، جو میاں صاحب آئے اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے بھی نیب کو، حالانکہ جتنے بھی سوسائٹی میں سمجھدار لوگ ہیں وہ ان سب کو مشورہ دیتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی مشورہ دیتے رہے ہیں، نون لیگ کو بھی مشورہ دیتے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی، اور یہ تینوں ترامیم پہ کام کرتے رہے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب یہ ترامیم کی بات ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ترامیم تقریباً فائنل کر رہی تھی، پھر انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کے اندر، جو ترامیم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کی۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ دیکھیے بات یہ ہے، ایک انویسٹیگیشن آفیسر ہے، چاہے وہ ایف آئی اے کا ہے، چاہے اسپیشل برانچ کا ہے، چاہے کہیں کا بھی ہے، اگر اس کے اوپر یہ قدغن ہے کہ آپ انڈیو کسی کو تنگ نہ کریں، اس کا نام لیک نہ کریں، آپ زندان میں سے تصویریں جو ہیں یا جیل سے تصویریں نہ کسی کی بھجوائیں، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیشین ہو، یہ اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے، اور آپ جب ریفرنس فائل کریں تب آپ سب کے سامنے رکھ دیں کہ جی یہ ایویڈنس تھے، ان ایویڈنسز کی بنیاد پہ، چونکہ یہ بہت کنکریٹ ایویڈنس کٹھے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد پہ اب ان کو ہم زیر تفتیش لا رہے ہیں، اب ان کا ڈیٹین کیا جانا ضروری ہے، جو بھی اس کے معاملات ہیں، آگے برآمدگی کرنی ہے، ان کی چیزوں کو آگے پروب کرنا جو، لیکن وہ کنکریٹ ہونا ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جتنے بھی لا امپلیمنٹنگ ادارے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے، اس پاور ابیوز آف پاور بھی ہم نے بہت دیکھی ہے، بالکل نہیں نظر آیا۔ ہم نے آئینی اداروں میں بھی ابیوز آف پاور دیکھی ہے، ہم نے سیکیورٹی کے اداروں میں بھی ابیوز آف پاور کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ اگر کوئی بنایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا نہ ہو سکتا ہے اس میں کمی کوتاہی ہو، لیکن اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور بائی دا ٹائم اس کو امپروو کر لی جائے تو شاید کچھ زیادہ بہتری آ جائے گی ایز کمپیئر ٹو کہ آپ ابھی یہ کہیں کہ یہ اس طرح نہیں چل رہا۔ اب یہ جو ایس او پی جس کی آپ مجھے ریفر کر رہے ہیں، یہ وہی نیب ترامیم ہے جو ٹرن ڈاؤن کی گئی ہیں، یہ وہی نیب ترامیم ہے جو پاس کرائی گئی تھی، اس وقت بھی یہی ڈیٹیلز آئی تھیں، اب ان کو ون بائی ون کر کے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتا، میں نے چیئرمین نیب صاحب کی تقریر سنی پوری تفصیل سے، اس کے اندر انہوں نے بھی وہی باتیں کی جو نیب ترامیم کا حصہ تھیں، انہوں نے اس کو انڈورس کیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ میرے سے آپ چوئی صاحب سے پوچھیں گے کہ یار چوئی صاحب کے متعلق کسی نے کوئی شکایت لگا دی ہے، یہ تو نہیں ہے یار کہ آپ چوئی صاحب کو پکڑ لیں اور پکڑ کے ڈیٹین کر دیں اور پھر آپ کا والی وارسی نہ ہو پوچھنے والا، یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ تو جب ہائی ہینڈڈنس ہوگی، جب پولیٹیکل انجینئرنگ کے الزامات لگیں گے، جب ایک ادارے کے اوپر اتنا آرگیومنٹ ہوگا، اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہوگی، ہمیں وہ پیسے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم جس کی ریکوری کی بات کی گئی تو پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، اربوں روپے کی بات کی جاتی ہے لیکن وہ کہاں جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اب اس سارے سیناریو کے اندر اگر اس میں کوئی بہتری کوشش کی جائے تو کر لینی۔ ہاں میں اس ساری بات کرنے کے بعد بھی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نیب اوور لیپنگ ہے، ٹھیک ہے، ایف آئی اے میں غلطی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حساب کمیشن بنایا جائے، حساب کمیشن میں غلطی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیب بنائے، آپ کو ایف آئی اے کو امپاور کر کے اس لیول پہ لانا ہے، اس کی کمی کوتاہی کو ادارے موجود ہیں ان کو اسپیشل برانچ کو ٹھیک کر، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ایریا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کام ہے۔ اب نیب جب بنا تھا سارے ایف آئی اے سے ڈپیوٹ ہو کے لوگ گئے تھے، بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ نہیں، میں آپ کو نیب کا ایک واقعہ، جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب نیب بنی، اس وقت نیب نے پکڑ دھکڑ کا ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع کیا۔ اچھا، مجھے قصور کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک کیس یاد ہے، اس میں بہت سارے آفیسرز کو گرفتار کر لیا گیا، اب وہ بیچارے کئی سال تک گرفتار رہے، اور اس کے بعد اینڈ پہ آگے کہہ دیا گیا کہ وہ بے گناہ لوگ ہیں اور ان کو رہا کر دیا گیا۔ اب وہ جو ٹائم انہوں نے اندر گزارا، جس میں ان کی عزت بھی تار تار ہوئی، ان کی فیملیز نے سیکریفائی کیا، ان کے بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، کالجوں میں پڑھ رہے، ان بچوں نے جو تکالیف فیس کی، اس کا مداوع کون کرے گا؟ جو وقت ان کا اندر گزرا اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی جو حرکتیں نیب نے کی ہیں اس کی وجہ سے۔ اچھا، دوسری جانب جن لوگوں نے بہت لوٹا، ہمیں وہاں سے بھی ریکوری نظر نہیں آئی۔ اعظم صاحب، قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ وکلاء کا احتجاج بھی ہے، پھر اس کے بعد کچھ ججوں کا بھی معاملہ رہا ہے، تو یہیں پہ اس کو کنکلوڈ بھی نہیں کر رہے کیونکہ اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بات کی جا رہی تھی نیب قوانین کی ترامیم کے حوالے سے، تو وہیں پر وکلاء کی بھی احتجاج کی بات کر لیتے ہیں کہ جہاں پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آخر اس تمام تر معاملے کا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے، اور جس طرح سے پنجاب پولیس نے جو اپنا رویہ اختیار کیا ہے اور جس پاور کے مس بہیو کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا تھا کہ اس کو کس طرح سے مس یوز کیا جاتا ہے، کیا یہ اسی سے ملتی جلتی بھی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ اپنے پینل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعظم صاحب، جہاں پہ بھی نیب کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، آپ اسے بھی ضرور کنکلوڈ کیجیے گا۔
گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کچھ روز پہلے ایک احتجاج ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جتنی بھی پیش رفت رہی ہے، جو کارروائیاں ہوئی ہیں، وہ سب نے میڈیا پہ دیکھی ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے اور جس طرح سے پنجاب پولیس کا رویہ رہا ہے، آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، نیب پہ ہم خاصی گفتگو کر چکے ہیں. دیکھیں، یہ وکلا والا جو ایشو تھا، بنیادی طور پر لاہور کے جو لوئر کورٹس ہیں ان کو منتقل کیا جا رہا تھا شہر کی لوئر کورٹس کو مال ٹاؤن میں. اب مال ٹاؤن میں ایک تو جگہ کم ہے کورٹس کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ جو لاہور کے اندر 3 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ کی عدالتیں موجود ہیں لوئر کورٹس، جس میں کینٹ کچہری ہے، مال ٹاؤن کچہری ہے، لاہور کچہری ہے. اب یہ لاہور کے جو سٹی کے وکلا تھے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں مال ٹاؤن میں نہ بھیجا جائے. یہاں پہ اگر کوئی جگہ کی کمی ہے یا سڑک کے اوپر کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو حکومت یہاں پہ کوئی اس کو بہتر کرے انتظام کو، نہ کہ ایک ہی جگہ پر اتنی زیادہ عدالتیں اور اتنے زیادہ وکلا، کیونکہ یا تو جگہ اتنی زیادہ ہو کہ جس میں سارے سما سکیں، وہ بھی ممکن نہیں تھا. اس مطالبے کو لے کے یہ ان کا خاصی دیر سے یہ انتظامیہ کے ساتھ بنیادی طور پہ یہ ایشو چل رہا تھا. لیکن اس پہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وکلا جو اس وقت حکومت کا حصہ ہے، آپ دیکھیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ آسما جہانگیر گروپ جو وکلا کا ہے اس کے ایک بڑے اہم رہنما ہیں. احسن بھون صاحب جو اس وقت غالباً پاکستان بار کونسل کے مرحل پریزیڈنٹ ہیں، وہ وکیل رہنما بھی ہیں اور حکومت کے بڑے قریبی ہیں. اب ان لوگوں کا فرض بنتا تھا کہ اس کو آرام سے بیٹھ کے وکلا کے اس مطالبے کو مد نظر رکھ کے تو حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتے اور اس کو حل کرتے. لیکن وہاں پہ ان کا کوئی ایسا کردار نظر نہیں آیا. الٹیمیٹلی وکلا باہر نکل آئے، سڑکوں پہ آ گئے. جب وکلا سڑکوں پہ آتے ہیں، آپ کو پتا ہے پولیس اس وقت ایک بدمست جو ہاتھی ہے نا اس کا مترادف ہے. پولیس کو اپنی طاقت کا زوم ہے، وکلا کو اپنا زوم ہے کہ وہ قانون اور آئین کے رکھوالے ہیں. اب وہاں پہ جب آمنے سامنے ہوئے ہیں تو دونوں جانب سے خوب مار دھاڑ کی گئی. پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، وکلا بھی زخمی ہوئے. لیکن پولیس کے پاس کیونکہ یونیفارم ہے، قلم ہے، تو اختیار ان کا تھا. انہوں نے FIRs دیں اور وکلا کو بے دریغ گرفتاریاں کی، ان کو مارا مورا جس طرح پولیس کرتی ہے. اچھا، اس وجہ سے ایک بڑی بدمزگی پوری وکلا کمیونٹی کے، پوری جوڈیشری کے اندر پھیلی. اب اس کے بعد وکلا کی جانب سے احتجاج کی کال دے دی گئی. عدالتوں کے اندر پورے پاکستان میں احتجاج کیا گیا. اب اس چیز کو آپ دیکھیں کہ جب احتجاج کرتے ہیں وکلا تو لاکھوں ایسے کیسز ہوتے ہیں جو اس دن مختلف عدالتوں میں پورے پاکستان میں لگے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے ان کیسز میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، کتنے اخراجات کر کے پہنچتے ہیں، آگے آتے ہیں تو احتجاج ہوتا ہے. عدالتوں کے اندر کیس جو ہیں وہ اس کے سماعت نہیں ہو رہی ہوتی، وہ لوگ بیچارے پھر خوار ہو کے واپس جاتے ہیں. اب یہ دو طرفہ معاملہ ہے. دو طرفہ یہ ہے کہ حکومت جو دیکھیں، یہ حکومتوں کا بھی یہ رویہ ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں یہ جماعتیں، اس وقت یہ بڑے انسانی حقوق کی بھی علمدار ہوتی ہیں، یہ آئین کی بھی بڑی علم بردار بنتی ہیں. جب یہ حکومتوں میں آتے ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی آئین ہوتا ہے، اس کا نام ہے ڈنڈا. اس وقت یہ ڈنڈے سے مسئلہ حل کرتے ہیں. بھئی ہر کام ڈنڈے سے نہیں حل ہوتا. کسان آئے سڑکوں پہ، آپ وہ اپنا احتجاج کرنے کے لیے گندم کے اوپر آئے، آپ نے وہاں پہ ان کو ڈنڈا چلانا شروع کر دیا. وکلا آئے ہیں باہر، آپ نے وہاں پہ ڈنڈا چلانا شروع کر دیا. بھئی آپ بغیر ڈنڈے کے بھی بات کر کے دیکھ لیں. ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ اساتذہ کی تنظیمیں وہ بھی سڑکوں پہ آنے والے ہیں کیونکہ بجٹ آ رہا ہے. جو مختلف امپلائیز کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی آپ دیکھیے گا سڑکوں پہ آنے کو تیار ہیں. تو کیا آپ ڈنڈے چلا کے اس مسئلے کو حل کریں گی؟ آپ کو بیٹھ کے ان سے گفتگو کرنی پڑے گی، مذاکرات کرنے پڑے گا. اگر وکیل جائز بات کر رہے ہیں تو آپ ان کی بات سنیں، اگر آپ درست بات کر رہے ہیں تو ان کو قائل کریں کہ بھائی ہم ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور شہر کے اندر جتنا رش ہو گیا ہے یا جس طریقے وہاں پہ ٹریفک کا نظام ہے، یہاں سے جو بڑی منڈیاں، ٹرک اڈے اور اس قسم کے جو رش والے ہمارے ایریاز ہیں، مثلا جو کورٹس ہیں، ان کو کسی ایسی جگہ پہ شفٹ کیا جائے جہاں پہ لوگوں کے لیے پارکنگ کا ایشو نہ ہو، باقی جو عام گزر گئے وہ بھی بند نہ ہو اور لوگوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اور وہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی آسانی ہو. لیکن یہ حکومت کی انتظامیہ کی ذمہ داری آتی ہے ان چیز کے انتظامات کرنا. نوشاد صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ پاور کا جو ہے وہ ابیوزو یوز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی بھی ادارے کے پاس اگر ہو. آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نوبت جس پہ بات کی جا رہی ہے کہ سڑکوں پہ آنے کی کیوں پیش آئی ہے، جبکہ یہ معاملات بیٹھ کر بھی افہام و تفہیم سے حل کیے جا سکتے تھے؟ میں نے ایک وکیل رہنما صاحب کی گفتگو سن رہا تھا. کسانوں کی حد تک چوہے صاحب کی بات بالکل درست ہے
کہ یہ کام اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, فورس کا استعمال کی کوئی خاص ضرورت نہیں, انٹل انلیس کہ بہت کو مسئلہ بن جائے تب آپ کو یہ اس طرح سے, اور اس کی بھی مخصوص لیئرز ہوتی ہیں, اینٹی رائٹ فورسز کس طرح کام کرتی ہے, جو بھی معاملات ہیں. یہ جو وکلا کا معاملہ ہوا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ جو میں نے ان وکیل رہنما کی بات جب میں سن رہا تھا تو وہ کہتے ہیں بیسکلی یہ ان کے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے درمیان معاملہ ہے, انتظامی معاملہ ہے, اور وہ چونکہ ان کی طرف سے یہ آرڈر پولیس کو دے دیا گیا تھا کہ ان کو اندر داخل نہ ہونا چاہیے. یہ اندر جانا چاہتے تھے ہائی کورٹ کو, انہوں نے گیٹ بند کرائے کہ ان کو اندر نہ, کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ چیف جسٹس کے دفتر کے سامنے جا کے احتجاج کریں اور وہاں پر اپنی جنرل اسمبلی کریں, جس کے اندر یہ جو 11 عدالتیں میرا خیال ہے شاید 21 ہیں یا 21 یا 11 عدالتیں میرا خیال ہے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں رہا, ہاں وہ مالٹن بیل. اب دیکھیں پولیس جب وین اٹ کمز ٹو کورٹ اور جج اگر کوئی ان کی عدالت عدلیہ کی طرف سے آرڈر آ جاتا تو پھر پولیس باؤنڈ ہے, وہ ان کو اجازت نہیں دے سکتے. اب یہ جو ہاں یہ بات درست ہے کہ اگر جو حکومتی وکلاء ہیں وہ حکومت کے ساتھ انوالو ہیں, وہ منسٹرز بھی ہیں, وہ ادروائز بھی وہ مسلم لیگ نون کے رہنما وکیل ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, یہ دوسرے ہیں, ان کو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ معاملہ اس حد تک نوبت تک آ رہا تھا کہ وہ اندر جانا چاہ رہے تھے اور وہ پولیس روک رہی, اس سے پہلے انہیں انٹروین کر لینا چاہیے تھا اور اس وقت جوڈیشری سے بھی بات کرنی چاہیے تھی اور اس کا ایمیکیبلی سالو کرنا چاہیے تھا, انسٹیڈ کہ آپ ایک دوسرے میں پتھر مار کے آپ نے سارا دن جو ہے وہ میدان جنگ بنا دیتے ہیں. اور مال روڈ خاص طور پہ, مال روڈ بند ہونے کا مطلب یہ ہے جب مال روڈ چوک ہوتا ہے اسی وجہ سے وہاں پروٹیسٹ منع کیے گئے کہ وہ چوک ہوتا ہے وہ آرٹری ہے, لاہور کی میجر ایک مین آرٹری ہے, ون آف دا مین آرٹریز, تو جب وہ بند ہوتی ہے تو آپ کی باقی ساری جو لاہور کی ٹریفک ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پرابلم آنا شروع ہوتا ہے. اچھا وقت مختصر ہے تو میں چاہوں گی ذرا کوئکلی آنسر کیجیے گا, لیکن کیونکہ ٹاپک بڑا ہے یہ والا. ججز کے معاملے پہ اگر بات کر لی جائے تو اعظم صاحب آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ججز کا اعتراض بھی تھا, خط سب چیزوں کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا ہوا ہے, اور آج ہم نے دیکھا کہ اس کو غیر معینہ مدت کے لیے اس کیس کو اس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا. نہیں, اس میں ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے سامنے. دیکھیں جو 6 ججز نے خط لکھا تھا وہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا تھا, جس پہ کوئی ایکشن نہ ہونے کی صورت میں یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا. اب دوبارہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ آیا ہے, اب وہاں پہ لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو ایک خط لکھا ہے 2-3 دن پہلے, اس کی روشنی میں وہاں پہ ایک لارجر بینچ بنے, اور اس لارجر بینچ کے اندر اب یہ اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کو کس طرح سے اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے جس میں جسٹس بابر ستار صاحب کا خط اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا خط. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جس پہ ججز نے ابھی بات کی تھی, توہین عدالت پہ. اب دیکھیں ججز نے اپنا ایشو اٹھایا, اس پہ ٹرولنگ شروع ہوگی ججوں کی. اب وہ ٹرولنگ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو ہم پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیوں نہیں ان کو ابھی یہاں پہ اگزامپل بنا دیا جاتا. آپ توہین عدالت کے کیسز کریں, چاہے آپ اپنے جو آپ کا سائبر ایکٹ ہے اس کو آپ استعمال کریں, جو ٹرولنگ کر رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ ان کو فوری طور پر گرفتار کریں, ان کے خلاف مقدمات قائم کریں, کیونکہ ججوں نے اپنے حق کی بات کی ہے. اگر وہ غلط ہوں گے تو وہی جس عدالتوں کے اندر وہ بیٹھے ہیں وہی عدالتیں ان کو غلط ثابت کریں گے, اگر وہ درست ہوں گے وہی عدالتیں درست ثابت کریں گی. فیصلہ وہیں پہ ہونا ہے. یہ ٹرولنگ کرنے والوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ ججوں کے خلاف اس طرح کام شروع کر دیا جائے. نوشاد صاحب لاسٹ میں آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں اس تمام تر معاملے کو, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ جب سماعت ہو رہی تھی تب بھی یہ بات آئی تھی کہ ہائی کورٹ خود اٹ سیلف یہ کام کر سکتی ہے, اور اسی کی دیکھیں بابر ستار صاحب نے یہ جب اداروں نے جب ان کو ایک رپورٹ پہ انہوں نے کنٹیمپٹ کے اوپر ان کو نوٹسز جاری کر لی ہیں, تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو خود جو ہے وہ زرٹ کر کے اپنی اس کو کرنا چاہیے, وہ کر بھی رہے ہیں. محسن اختر کیانی صاحب بھی جب اس کے اوپر معاملات کو دیکھ رہے ہیں, اور اب یہ لارجر بینچ کی بات ہے, یہ ویسے غیر معینہ مدت کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے یہ کچھ ہمیں پتہ چلا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بھی برہم ہوئی, کل سپریم کورٹ بھی برہم ہوئی تھی یہ وکلاء کی ہڑتال کے باعث. تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہڑتال کس طرف بیٹھتی ہے, تو اس وجہ سے وہ شاید ابھی فی الحال اس کو آگے کر دیا گیا. لیکن جو معاملہ جو جس موضوع پہ بات کی ہے چوئی صاحب نے, یہ ججز کو خود جو ہے نا وہ ٹیک اپ کر لینا چاہیے, اور جو ٹرولنگ کر رہے ہیں ان سب کو جو ہے وہ پکڑ کے تو ان پہ کنٹیمپٹ لگا کے اور اپنی کارروائی شروع کر دینی چاہیے جو آئین قانون کے مطابق ہے. ٹھیک ہے جی, میرے معزز پینل کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چلتا ہے, لیٹس سی کہ فیصلہ کیا آتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.